बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सहाबा कराम से मुताल्लिक़ हाल ही में एक बयान दिया है। अज़मत सहाबा को बयान करते हुए उन्होंने जंग सिफ़ीन में मौला अली का जो अहले शाम से इख्तिलाफ था उसको भी डिस्कस किया। आजकल यूट्यूब पर एक जुमला वायरल हुआ है कि अगर हम मौला अली के ज़माना में होते तो मौला अली के साथ जंग सिफ़ीन में अहले शाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाते। इसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तौहीन शुमार किया, गुस्ताखी डिक्लेयर किया और इसी जुमले पर वो 40-45 मिनट ले गए और अहले शाम की तारीफ़ें करने लगे, अहले शाम पर बयान देने लगे। मैं हज़रत मुआविया से मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बताना चाहता हूँ। हज़रत मुआविया अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबी रसूल हैं। ना उनकी तनक़ीस की जाएगी, ना उन पर सब्ब शितम किया जाएगा, ना उनको लान तान किया जाएगा, ये हराम है। लेकिन जो मामलात हुए हैं, मुशाजरात हुए हैं, उसमें मशरब हक़ यही है कि हक़ मौला अली के हाथ में है, हक़ मौला अली के साथ है और अहले शाम से गलती हुई है, उनका फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। हालांकि आखिर में मुफ्ती साहब ने ये जुमले कहे, लेकिन उस बयान से चंद एक नुकात सामने आए। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि आप तौहीन की वजाहत करें। तौहीन किसे कहते हैं, गुस्ताखी किसे कहते हैं? हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर जिन सहाबा ने मानईन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जिहाद किया, उनको आप क्या कहेंगे? इन हरकात सकनात से पहले तो वो सब मुसलमान थे, हजूर के दौर के मुसलमान थे। आपकी तारीफ़ के मुताबिक तो वो सहाबी भी हैं, चूँकि काफिर इनमें से कोई भी नहीं है। हम मुसैलमा कज़्ज़ाब की साफ में दाखिल होने के बाद तो वो काफिर हुए, उनको छोड़ दीजिए, मानईन ज़कात का फ़ैसला कीजिए। किसी ने काफिर नहीं कहा। सैयदना फ़ारूक आज़म ने यही तो कहा था कि आप इनसे जंग कर रहे हैं, हालांकि ये तो कलमा पढ़ते हैं, और हजूर ने मना किया है। कई लोगों ने कलमा पढ़कर अपनी जान को, माल को, आबरू को महफूज कर लिया है, तो अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे? हज़रत अबू बकर ने क़िताल किया है, मुसलमानों से क़िताल किया है। वहाँ आपको ये नज़र नहीं आया कि मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा हो रहा है, ना हम इस तरफ हैं ना हम इस तरफ हैं। आप हज़रत अबू बकर के जिहाद पर अपना फ़ैसला सुनाएं। मौला अली के जिहाद पर हमें मसला है तो आपसे किसने कहा है? कौन हज़रत मुआविया से मुताल्लिक़ रवाफ़िज़ वाली बोली बोलता है? ना माज़अल्लाह उनको किसी ने काफिर कहा, ना माज़अल्लाह उनको किसी ने फासिक कहा, ना माज़अल्लाह मुनाफिक कहा। हम हरगिज़ ये बात नहीं करते। उनका इस्लाम मौत तक है, वो इसी इस्लाम पर दुनिया से रुखसत हुए हैं। आखिरत का मामला अल्लाह बेहतर जानता है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ साथ हैं, किबार सहाबा साथ हैं। हज़रत अबू बकर ने मानईन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया, कोई सहाबी घर नहीं बैठा। आप ये कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में ना हम अहले शाम का साथ देते, ना हम मौला अली का साथ देते, तो अब्दुल्ला इब्न उमर जो घर बैठे थे आखिरी दौर में वो भी तो रजू कर रहे हैं। अमर इब्न आस ने भी रजू किया है, तो आपका घर बैठना कहाँ गया? अबू बकर जब जिहाद करे तो कोई घर ना बैठे, अली जिहाद करे तो लोगों को तफरका नज़र आता है कि मुसलमानों में जंग हो रही है। माजरत के साथ हमें मौला अली से मसला है। हज़रत मुआविया पर कफ़े लिसान है, कोई तबसरा नहीं होगा, जो करता है वो जाने। और आपका सारा बयान तबसरे पर नहीं था, उस एक जुमले पर था कि तलवार उठा लेते। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि उनका फ़ैसला ज़्यादा दुरुस्त था जिन्होंने अहले शाम के ख़िलाफ़ क़िताल नहीं किया, या उनका फ़ैसला ज़्यादा दुरुस्त था? आपने कहा कि हज़रत मुआविया गलती पर थे मौला अली के मुकाबले में, तो जो घर बैठ गए थे वो हक़ पर थे। बड़ी अजीब बात करते हैं आप। तो सबसे बड़ी बात, मौला अली हक़ पर हैं,
ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اور آگے مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچائے رکھا، ہم اپنی زبان بھی بچائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، زبان نہیں کھولنی چاہیے، لیکن زبان نہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کف لسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان پر لعنت نہیں کریں گے، ان کو فاسق نہیں کہیں گے، ان کو منافق نہیں کہیں گے، ان پر تبرہ نہیں کریں گے روافض کی طرح۔ لیکن جنگ صفین کو ڈسکس کرنا مولا علی کی طرف سے، تمام محدثین نے، فقہاء نے، شارحین نے اس کو بیان کیا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کس کس کو گستاخ کہہ رہے ہیں صحابہ کا؟ آج آپ کو عظمت صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آپ کی محبت جوش میں آئی ہے۔ صحابہ کرام سے ہر انسان کو محبت ہے۔ یہ علمی اور سیاسی اختلاف ہے۔ ہاں، انداز پر آپ اعتراض، آپ انداز پر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کسی بندے کا ان مشاجرات کو ڈسکس کرنے کا رویہ ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں، مؤدب ہو کر اسے بیان کرنا چاہیے۔ میں اسی کا قائل ہوں۔ اولاً تو اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ عوام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جس قدر ناسبیت عام ہو چکی ہے، طارق مسعود صاحب نے تو کبھی رد ناسبیت پر بیان نہیں دیا، نہ مولا حسین کا دفاع کیا ہے، نہ مولا علی کا دفاع کیا ہے۔ وہ تو جنگ صفین کو ڈسکس کرنا ہی صحابہ کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو آپ میری بات کا جواب دیں، مولا علی نے اہل شام کے خلاف جو تلوار اٹھائی ہے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ آپ مولا علی کو بھی صحابہ کا گستاخ کہیں گے؟ جواب دیں۔ یہ کوئی مسلمانوں کی جنگ ہے؟ مولا علی کی جنگ ہے اہل شام کے خلاف۔ آپ سٹیٹس کو دیکھیں، ابو بکر کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو تو معاملہ ہی کچھ اور کر دیتے ہیں، مولا علی سے معاملہ ہو تو مسلمانوں کے باہمی تفرقات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جو بات کہی ہے وہ تو اس دور کی بات ہے کہ اللہ نے بچائے رکھا۔ بات تو فرضی طور پر مولا علی کے دور کی ہو رہی ہے کہ اس دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم کس کا ساتھ دیتے؟ طارق مسعود صاحب نے کہا نہ میں ادھر نہ میں ادھر، تو عبداللہ ابن عمر سے جا کر پوچھ لیں کہ نیوٹرل ہو کر، لبرل ہو کر انہوں نے کیا نقصان اٹھایا؟ اہل شام میں سے ہی کسی نے انہیں قتل کیا ہے۔ بنو امیہ کا ہی ایک شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو قتل کیا۔ ان کے آخری جملے سنے تاریخ میں نقل ہوئے ہیں۔ پھر امام حسن کی صلح پر بات کر دی کہ ہم امام حسن کے ساتھ ہیں۔ بالکل، ہم بھی امام حسن کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے صلح حسن کو بنیاد تو بنایا لیکن ادھورا بیان کیا۔ صلح حسن مشروط ہے، شرائط کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، صلح حسن سے پہلے امام حسن بھی مولا علی کی طرح جنگ صفین کی طرح ہزاروں کا لشکر لے کر آئے تھے جنگ کے لیے اہل شام کے خلاف۔ وہ تو جنگ ہوئی نہیں، بات صلح میں بدل گئی اور امام حسن دست بردار ہو گئے، لیکن شرائط طے کی ہیں۔ آپ لکھ کر دے سکتے ہیں کس کس شرط پر عمل ہوا ہے اور کس کس شرط کو پامال کیا گیا؟ جواب دیں اس بات کا۔ صلح حسن کی آپ بات کرتے ہیں اور پھر امام حسن کے پیچھے چھپنے کی آپ نے کوشش کی۔ امام حسن جنگ صفین میں کہاں تھے؟ آپ نے انہیں بڑا صلح جو بنا کر پیش کیا، صلح پسند بنا کر پیش کیا۔ جنگ صفین میں وہی حسن ابن علی اہل شام کے خلاف مولا علی کے حق میں تلوار اٹھا رہا ہے۔ حالات کا جائزہ نہیں لیا اور صلح حسن کی ہم نے بات کر دی۔ کیا مولا علی صلح پسند نہیں تھے؟ کمال کیا آپ نے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اہل بیت کا چرن بیچتے ہیں، محبت اہل بیت۔ تو آپ اس پورے بیان میں عظمت صحابہ کی آڑ میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ خدارہ اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ کوئی اہل بیت کا چرن نہیں بیچ رہا، کوئی صحابہ کا چرن نہیں بیچ رہا۔ یہ تو نسبت رسول کا حیا ہے سب کو۔ کسی مستند سنی عالم نے حضرت معاویہ کے خلاف حرض سرائی نہیں کی، کسی سنی عالم نے۔ لیکن کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے حضرت معاویہ سے متعلق وہ حق ہے، اسی لیے تو کف لسان ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دیں گے۔
بس ان کے فیصلے درست نہیں تھے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو مزید آپ کیا سننا چاہیے؟ پھر جی یہ صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مولا علی کے علم میں تھا کہ میرے سمت مخالف صحابہ ہیں، وہ بھی تلوار نہ اٹھاتے، تو یہ مشورہ آپ مولا علی کو دے رہے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ علی حق پر ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ مزید کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ہاں، جو تنقیص کرتا ہے اہل شام میں کبار صحابہ کی، اس نے غلط کیا ہے۔ تنقیص نہیں کرنی چاہیے، تبرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن تلوار والی بات توہین کیسے ہے؟ ہر بندے کا یہ نظریہ ہے کہ میں مولا علی، اما عائشہ کو دیکھ لیں، ساری زندگی انہوں نے افسوس کیا ہے کاش میں جمل میں نہ نکلتی۔ روافظ کو ہم نے جواب دیا ہے، روافظ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اما عائشہ کا رجوع ہم نے دکھایا ہے، طلحہ زبیر نے رجوع کیا ہے۔ اس طرف آپ نہیں آتے، آپ کو گھر بیٹھنا عزیز ہے، وہ بھی علی کے معاملے میں۔ ابو بکر کے معاملے میں کوئی گھر نہیں بیٹھا، سب نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ پھر ہم سب سے بڑی دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا علی نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، حسن و حسین نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مرحبا، الحمدللہ۔ تو جب مولا علی نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تو یہ حق پر ہے، تو جن کے خلاف مولا علی نے احتجاج کیا ہے انہیں کم از کم غلط تو کہیں۔ کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ان کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں مولا علی کے مقابلے میں۔ ہاں، ان کی صحابیت کا کوئی انکار کرے آپ دفاع کریں، انہیں کوئی کافر کہے آپ دفاع کریں، انہیں معاذ اللہ کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس سے صحابیت میں ان کے اسلام میں فرق آئے، آپ ضرور دفاع کریں۔ جنگ صفین ڈسکس ہو رہی ہے، حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور حکومت امام حسن کی شرط اور صلح پر مبنی ہے، وہ ڈسکس ہوگا، معاہدہ کیا ہے حسن ابن علی سے، لیکن ہم کوئی تبرہ نہیں کرتے، کوئی بری بات نہیں کرتے۔ تو مولا علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، یہ گستاخی کیسے ہے؟ جواب دیں اس بات کا، توہین کے اصول طے کریں۔ پھر مفتی صاحب نے تفصیلاً کافی لمبی چوڑی بحث کی اس پر کہ اس روایت کا یہ مطلب ہے، اس روایت کا یہ مطلب ہے۔ میں مفتی صاحب سے کہوں گا آپ ایک سیریز ریکارڈ کروا دیں اہل بیت کی محبت سے متعلق اور صحابہ کرام کی محبت سے متعلق، اور جو آپ کو اختلافات ہے محبان اہل بیت سے، آپ ایک سیریز ریکارڈ کروا دیں۔ اکا دکا کلپ سے کیا ہوتا ہے؟ جن روایتوں پر آپ اتنی بحث کر رہے ہیں ایک سیریز ریکارڈ کروا دیں۔ اور اگر اسی طرح روایتوں کا آپ نے انکار کرنا ہے تو پرویزیوں سے اور غامدی صاحب سے آپ کا پھر اختلاف کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے حساب سے روایتوں کا انکار کر رہا ہے، تو آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ آج کے بعد پرویزیوں سے اختلاف کرنا چھوڑ دیں، غامدی صاحب سے اختلاف کرنا چھوڑ دیں۔ پھر مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت معاویہ سے ہمارا ننیالی رشتہ ہے، ماموں ہے امت کے۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، محمد ابن ابی بکر یہ امت کے ماموں نہیں ہیں، حضرت معاویہ اکلوتے ماموں ہے اس امت کے۔ اور بھائی یہ ماموں والا قصہ ہی ختم ہے، ازواج رسول اس اعتبار سے امت کی ماں ہے ہی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے نہ ان کے والدین امت کے نانا ہیں، نہ ان کی بہنیں امت کی خالائیں ہیں، ورنہ زبیر بن عوام اسماء بنت ابی بکر سے نکاح کیوں کرتے اگر وہ خالہ ہے تو؟ اب یہ ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے ماموں کہہ کر۔ حضرت علی کو آپ چاچو کیوں نہیں کہتے؟ حضور کے چچا زاد بھائی کیوں ہے نہیں کہ جواب دیں؟ اور اگر آپ نے ماموں ہی کہنا ہے تو محمد ابن ابی بکر جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہیں، اب ایک ماموں دوسرے ماموں سے ٹکر میں ہے، عائشہ کا بھائی، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ تلوار اٹھانے کو آپ نے توہین کہہ دیا۔ پھر مفتی صاحب بار بار امام حسن کی بات کرتے گئے، آپ کو امام حسن سے اتنا ہی پیار ہے
کتنے جمعے امام حسن پر آپ نے پڑھائے ہیں؟ صلح حسن کو کتنی بار آپ نے بیان کیا ہے دیانتداری کے ساتھ؟ کوئی ایک جمعہ دکھا دے امام حسن پر آپ نے پڑھایا ہو؟ نہیں پڑھایا۔ اور یہ اہل سنت کا قطعاً موقف نہیں ہے کہ ہم جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ نہیں تھے، ہم گھر بیٹھ جاتے۔ کس اہل سنت کے معتبر عالم نے یہ بات کی ہے؟ آپ کا تفرد ہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ ہم مولا علی کا ساتھ دیتے، جب وہ حق پر ہیں تو حق کا ہی ساتھ دیتے، حضور کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، جب وہ حق پر ہیں تو انہی کا ساتھ دیتے۔ حضور کی دعائیں ہیں، حضور کی احادیث علی کے ساتھ کھڑی ہیں، ہم علی کا ساتھ دیتے، گھر کیوں بیٹھتے؟ اور آخر میں مفتی صاحب نے بات کی الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روایت حدیث میں صحابہ کرام عادل ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوئی غلط بات بیان نہیں کی۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، یہ بھی آپ نے بہت غلط سینیریو کریٹ کر دیا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، روایت حدیث میں عادل ہیں۔ 24 گھنٹے کوئی صحابی محفوظ نہیں، معصوم نہیں، خطا کا امکان سب میں موجود ہے۔ آپ نے اس قانون کو بھی صحیح طور پہ بیان نہیں کیا۔ الیاس قادری صاحب نے جب فضائل پر بحث کی تھی اس وقت آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ اگر آپ فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، تفرقہ سے بچانا چاہتے ہیں، تو فضائل پر بھی تو پابندی ہونی چاہیے۔ محدثین نے فضائل بھی بیان کیے ہیں اہل شام کے، اور ان سے متعلق جو نیگیٹو ٹاپک ہے وہ بھی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ دونوں بیان نہیں کرنے چاہیے، نہ فضائل نہ تنقیص، دونوں بیان نہیں کرنے چاہیے۔ آپ فضائل بیان کرتے ہیں، تنقیص کرنے والوں کو روکتے ہیں، نیگیٹو پورشن بیان کرنے والوں کو آپ روکتے ہیں، یہ تو دوغلا پن ہے۔ دونوں بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تو الیاس قادری صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا نا آپ کو۔ علی سے زیادہ محبت کرے طارق مسعود صاحب، کام آئے گی۔ ابو بکر عمر سے محبت کرے۔ میں ایک گولڈن کوڈ دے کے جا رہا ہوں، حضرت معاویہ پر بالمشافہ کسی اہل بیت کا قتل نہیں ہے، کسی اہل بیت کا قتل کا الزام حضرت معاویہ پر نہیں ہے، بالمشافہ۔ روافض نے جناب فاطمہ کے قتل کا الزام ابو بکر عمر پہ لگایا ہے، تو سب سے زیادہ دفاع کن کا کرنا چاہیے؟ ابو بکر عمر کا۔ اور ہم آج فتح مکہ پر مسلمان ہونے والے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، ابو بکر عمر سے ہم لوگوں نے جان چھڑا لی ہے، جن پر اتنا بڑا الزام ہے روافض کی طرف سے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ صحابی ہیں، انہیں کافر کہنا، حالانکہ انہوں نے کوئی کفر اختیار نہیں کیا، ان کی رائے تھی، غلط رائے تھی، مولا علی سے برسر پیکار ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے 20 سالہ دور حکومت کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض سیاسی معاملات میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن ہم شائستگی سے اسے بیان بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، حضرت معاویہ کے نہ فضائل پڑھے جائیں نہ ان کی تنقیص کی جائے، دونوں قسم کی روایات ہے، دونوں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اتنی محبت نہ دکھائیں اہل شام کے بارے میں، مولا علی سے محبت کریں، خلفائے راشدین سے محبت کریں۔ اور آخری بات، حضرت معاویہ سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ خلافت راشدہ کو معیار بنا کر اختلاف کیا جا رہا ہے۔ اگر خلافت راشدہ سیاسی امور میں معیار نہیں ہے تو جرنلی اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، اور اس مسئلے پر جو کف لسان ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لعنت سے منع کیا ہے، سب و شتم سے منع کیا ہے، تبرے سے منع کیا ہے، غلط بات، زبان درازی، ہرزہ سرائی سے منع کیا ہے، ڈسکشن دائرے میں رہ کر اس سے تو کسی نے منع نہیں کیا۔ ہاں، بحث مباحثہ، تبصرے کرنا، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، عوام کے سامنے یہ موضوعات لے کر نہیں آنے چاہیے۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ان کا ادب و احترام اس اعتبار سے کہ ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، منافق نہیں کہیں گے، فاسق نہیں کہیں گے، وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ حضرت امام حسن نے 20 سالہ دور حکومت میں، بلکہ امام حسن تو جلد ہی شہید کر دیے گئے،
مولا حسین نے کوئی ان کے خلاف احتجاج نہیں کیا، چونکہ امام حسن کا معاہدہ تھا۔ جیسے ہی آخری شرط ٹوٹی ہے، حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، صلح حسن، معاہدہ حسن منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔